अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आज जो कुछ हुआ है उस पर मैं सख्त नाराज़ हूं और सख्त मायूस हूं, क्योंकि मेरे महबूब कायद को लाने वालों ने ला के बीच चौराहे में अकेला छोड़ दिया है। मेरे महबूब कायद के अपने पार्टी मेंबरान जो हैं वो मेरे महबूब कायद को छोड़ के जा रहे हैं। 188 हल्के खाली हो चुके हैं, उम्मीदवार छोड़ के जा चुके हैं। इस वक्त मियां साहब की हालत इंतहाई पतली है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। मियां साहब तनहा खड़े हैं और अब उनको समझ नहीं आ रही, मैं जलसा करूं तो किसके लिए, मैं बाहर निकलूं तो किसके लिए, कोई उम्मीदवार तो है नहीं। मुझे अफसोस है कि मेरा सिर्फ एक वोट है। आज काश मेरे 2-4 करोड़ वोट होते तो मैं अपने महबूब कायद को वो वोट देकर उसे वजीर आज़म के मनसब पर बिठाता। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इस मुल्क के सिस्टम को, इस मशीनरी को, जिसने मेरे महबूब कायद को फूलों की तरह हथेलियों पर उठाया और लाकर सीधा मीनार पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिया। मेरे महबूब कायद से तकरीर करवाई गई, लेकिन वो तकरीर फीकी पड़ गई। दोस्तों, अब क्या हुआ है, वो कौन 188 लोग हैं जो मेरे महबूब कायद का साथ छोड़ चुके हैं, इसकी आज मैं तफसील आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है आपको ये खबर देते हुए कि किस तरह से मेरे महबूब कायद के साथ हाथ हो गया है। लेकिन चूंकि खबर है, खबर तो बिलाखिर देनी है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा मुकाबला इस वक्त जो है वो फस्तायत के साथ है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है जो मुकम्मल कंट्रोल्ड है, माफिया का आला कार बना हुआ है, जो खबरें देता है आपको पता है। दूसरी जानिब यही माफिया ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इनकी वारदातों को एक्सपोज करूं और इस अपने चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करूं। यह सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, उतना ही आपका ही है। यह हम सब की आवाज़ है, इसे हमने मिलकर मजबूत बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,18,000 सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो चुके हैं, और अगर आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। उससे होगा क्या, उससे हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना होगी। हम मज़ीद तवाना आवाज़ के साथ अपने जो मसाइल हैं, अपने पाकिस्तान के, अपने पाकिस्तानी अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान में फस्तायत है और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, वो दुनिया के सामने रख सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारी इस मिशन का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, मेरे महबूब कायद, फूलों की तरह उनका इस्तकबाल हुआ, फूलों के साथ इस्तकबाल हुआ, कबूतर उड़ाए गए और नगमे गाए गए, झंडे लहराए गए, और मेरे महबूब कायद को यह कहा गया कि आप तो पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म हैं और आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप आइए, तकरीर कीजिए, आपके सारे केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, आपकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी, आपको सिस्टम फुल सपोर्ट करेगा। आप जलसे कीजिए, आप मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाइए, आप दनाते फिरिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये गारंटियां दी गई, सब कुछ तय हो गया। आप आएंगे इस तरह से, इस प्लान के तहत ये करेंगे और फिर हम आपको वजीर आज़म बना देंगे। लेकिन हुआ इसके टोटली उल्ट, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ताकतें हैं, एक माफिया की ताकत है और एक अवाम की ताकत है। लेकिन जब बात जमहूरियत की आती है, जब बात जमहूर की आती है, तो फिर हमेशा जमहूर की चलती है, और इस बार जमहूर की चली है। जमहूर जीत गया है और सिस्टम हार गया है, क्योंकि जमहूर डट गया है तो सिस्टम हट गया है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मेरे महबूब कायद जब 4 साल के खुद साख्ता जला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो एक मौजज़ा हो गया, सारी सेटलमेंट हो गई। और महबूब कायद जब पाकिस्तान आए तो जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किसने किया? पाकिस्तान के सिस्टम ने। पाकिस्तान के एक इदारे का बंदा एयरपोर्ट पर जाता है और मेरे महबूब कायद को ताकि चल के इदारे में ना आना पड़े, वहीं पर जाकर सहूलत जो है वो मुहैया कर देता है। और पाकिस्तान के जो नैब के लोग हैं वो अदालतों में खुद ही चल के चले जाते हैं कि कहीं मेरे महबूब कायद के केसेस निपटाने में देर ना हो जाए।
میرے ملک کے جو ججز ہیں عدلیہ کے، وہ دھڑا دھڑ سماعتیں کرتے ہیں، وہ درخواستیں منظور کرتے ہیں اور جھٹ پٹ جو ہے وہ فیصلے سنا دیتے ہیں، کہیں میرے محبوب قائد کو انصاف ملنے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ پھر جناب پوری ریاست کی مشینری تگ و دو میں لگ جاتی ہے کہ میرے محبوب کے لیے ایک جلسہ سجانا ہے، کہیں میرے محبوب مایوس ہو کر لوٹ نہ جائیں۔ تو میرے محبوب کے لیے سارا انتظام کیا جاتا ہے، کبوتروں کا انتظام کیا جاتا ہے، کہیں چٹھی ملنے میں میرے محبوب کو لیٹ نہ ہو جائے۔ کبوتر بھی آ جاتے ہیں، کبوتر بھی لہرائے جاتے ہیں، لیکن کبوتر جو چٹھی لے کے آتے ہیں وہ چٹھی کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوتی۔ اس دن سے میرے محبوب گھر میں بیٹھے ہیں۔ وہ چٹھی کیا تھی؟ وہ چٹھی انتہائی خطرناک تھی۔ وہ چٹھی تھی جمہور کی چٹھی۔ جمہور نے کہا کہ ہم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بہت ناراض ہوں اس جمہور سے، اس عوام سے، کہ آپ نے میرے محبوب قائد کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ آپ نے میرے محبوب قائد کی جو ہے مان نہیں رکھا، آپ نے میرے محبوب قائد کو ریسپانس نہیں دیا۔ اس سے بہتر تھا میرا محبوب قائد واپس ہی نہ آتا۔ میں نے تو محبوب قائد کو یہ مشورہ دے دیا کہ میرے محبوب قائد آپ واپس چلے جائیے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام آپ جیسا لیڈر ڈیزرو نہیں کرتی۔ لیکن میرے محبوب نے کہا نہیں، مجھے خود دیکھنے دو کہ یہ عوام کس حد تک مجھ سے متنفر ہو چکی ہے، کس حد تک باشعور ہو چکی ہے اور کس حد تک مجھے ٹھکراتی ہے۔ تو لو جی پھر چکھ لو مزہ۔ ہوا یوں کہ پہلے ہی جلسے میں سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ میرے محبوب قائد اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے کہ بیٹی اب پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے پارٹی کو بام عروج بخشنا ہے۔ اور بیٹی نے پھر یہ کیا کہ باپ کی غیر موجودگی میں یہاں پر پورے ملک بھر میں جلسے کیے، سارا فوکس پنجاب میں تھا۔ پھر پنجاب میں ایک ضمنی الیکشن ہوا جس میں ایک مخالف اڈیالہ کے جیل کا قیدی 804 وہ تنہا اکیلا 7-8 سیٹوں پر کھڑا ہو گیا اور میرے محبوب قائد کی بیٹی کی کیمپین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ساری سیٹوں پر کلین سویپ کر لیا۔ پھر میرے محبوب قائد کی بیٹی پھر جوش میں آئی، پھر دوبارہ زور پکڑا، پھر دوبارہ کیمپینز کی، دوبارہ جلسے کیے۔ والد صاحب کے آنے سے پہلے پورے لاہور میں جلسے کیے، آس پاس جلسے کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کی بشارتیں دی، لوگوں کو 1 to 5 موٹر سائیکل دینے کی جو ہے وہ لالچ دیے گئے اور اس کے علاوہ بریانیاں دی گئی، 5-5 ہزار روپے کا آسرا دیا گیا کہ آپ جلسوں میں آئیں، جلسے میں آئیں، اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں، آپ کو 5-5 ہزار روپے کا نذرانہ دیا جائے گا، تحفتاً دیا جائے گا، آپ محبوب قائد کا استقبال کیجئے۔ کچھ لوگ آئے بھی صحیح، اچھا انہوں نے محبوب قائد کا استقبال کیا، لیکن جو کبوتر آیا، کبوتر نے بتا دیا کہ میرے محبوب قائد، پاکستان کے جمہور نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ محبوب قائد نے کہا نہیں، ایسے نہیں، میں خود آزما کے دیکھوں گا، میں خود چیک کر کے دیکھوں گا۔ میرے محبوب قائد نے اپنے جانشین اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا انچارج بنا دیا، کہا ڈار صاحب آپ سروے کروائیے، پتہ کیجئے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری مقبولیت کتنی ہے ہماری سلطنت میں۔ جب ڈار صاحب نے سروے کرایا تو حالت انتہائی پتلی تھی۔ محبوب قائد کو کہا گیا اے میرے محبوب قائد، آپ کی حالت وہ نہیں ہے کہ آپ جمہور کے آسرے وزیر اعظم بن سکیں۔ میرے محبوب قائد نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے خود میدان میں آنا پڑے گا۔ محبوب قائد خود میدان میں آئے اور گلی گلی کوچے کوچے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں الیکٹیبلز جو ہے وہ انگیج کروں گا، اپنی پارٹی میں لاؤں گا اور الیکٹیبلز الیکشن جیتیں گے اور مجھے وزیر اعظم بنائیں گے۔ اگر میرا ووٹ بینک نہیں بھی ہے، جمہور میرے ساتھ نہیں ہے، تو الیکٹیبلز اپنا جمہور لے آئیں گے، اپنا ووٹ لے آئیں گے اور مجھے وزیر اعظم بنائیں گے منتخب ہو کر۔ خیر الیکٹیبلز نے بھی کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا۔ پھر میرے محبوب قائد نے بلوچستان کا رخ کیا، وہاں سے جتنا کچرا ملا وہ اٹھا لیا۔ پھر رخ کیا KPK کا، وہاں سے بچا کھچا کچرا، کچھ لوٹے کچھ سوٹے، وہ سارے اکٹھے کیے، اپنے پارٹی میں شامل کر لیے۔ اچھا جب باری آئی ٹکٹیں تقسیم کرنے کی تو میرے محبوب قائد نے اب کہا کہ ٹکٹیں تو تقسیم کریں، الیکٹیبلز تو نہیں ملے، اب مجھے کچھ ساتھ میں اتحادیوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں۔ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے در پہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے
اور ان سے جا کے ووٹ مانگا، ان سے جا کے حمایت مانگی، کاف لیگ کے پاس گئے اور حمایت مانگی، استحکام پاکستان پارٹی جیسی نومولود پارٹی کے پاس گئے اور ان سے حمایت مانگی، ایم کیو ایم سے حمایت مانگی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم نے بھی جواب دے دیا عین وقت پر، اور کاف لیگ نے بھی جواب دے دیا، باقی بچی استحکام پاکستان پارٹی۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اور جن حلقوں میں ہوئی وہاں پر ایک تو اپنے لوگوں کو ناراض کرنا پڑا، ان کو ٹکٹس نہ دیے، وہ الگ ٹینشن، اوپر سے پھر جن نمائندوں کو وہاں پر استحکام پاکستان کے لوگوں کی حمایت کی، تو چونکہ استحکام پاکستان کے نمائندے سارے پی ٹی آئی کے لوٹے تھے، ان سے عوام آلریڈی نفرت کرتی تھی، تو نون لیگ کے اپنے ووٹر نے کہا کہ ہم ان لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کے بدلے ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے۔ تو نون لیگ کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اس لوٹے کو نہیں دیں گے۔ تو یہ میاں صاحب کے لیے، میرے محبوب قائد کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ پھر جو اپنے لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے، ان میں سے کچھ کو سینٹ کی پھر بشارت دے کے پھر منا بھی لیا گیا، کچھ کو منانے کا اس وقت ٹاسک جاری ہے، کوششیں جاری ہیں۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب میرے محبوب قائد کو پتہ چلا، جب تمام کینڈیڈیٹس کی لسٹ آ گئی، جب پوری لسٹیں جمع ہو گئیں، ٹکٹیں تقسیم ہو گئی، انتخابی نشان الاٹ ہو گئے، پھر جب لسٹ آئی پتہ چلا کس جماعت کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں، تو میرے محبوب قائد کو اس وقت دھچکا لگا جب انہیں پتہ چلا کہ ملک بھر میں 188 حلقوں میں میرے امیدوار ہی نہیں ہیں، 188 حلقوں میں میرے امیدوار ہی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر حلقوں میں جو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان میں سے ایک جگہ تو خیر بلوچستان میں آزاد کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دیا گیا، تو آزاد کینڈیڈیٹ نے یہ کہہ کر ٹکٹ ٹھکرا دیا، واپس کر دیا کہ دیکھیں نہ تو میں پی ایم ایل این کا ممبر ہوں، نہ میں نے پی ایم ایل این سے ٹکٹ کی کوئی ریکویسٹ یا ڈیمانڈ کی ہے، نہ مجھے پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ اگر آزاد حیثیت میں ہو سکتا ہے میں الیکشن جیت جاؤں، لیکن اگر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر میں الیکشن لڑا تو مجھے کنفرم ہے کہ میں الیکشن ہار جاؤں گا، لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اپنا ٹکٹ واپس لے جائیے۔ تو ایسے حلقے ہیں جہاں پر کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا، تو وہاں پر اس طرح کے زبردستی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے گئے۔ کچھ ایسے حلقے ہیں جن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک حلقہ ایسا ہے جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہاں پر میرے محبوب قائد نے جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے اس کی 200 سے زیادہ سیٹیں، 200 سے زیادہ ووٹس اس کے نہیں ہیں، اس کینڈیڈیٹ کے ووٹس 200 سے بھی کم ہوں گے جس کو وہ ٹکٹ دیا گیا۔ اور وہ کام کیا کرتا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، وہ کل 10 سے 12 جماعتیں پڑھا ہے اور وہ دیگیں دھونے کا کام کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب قائد کا ویژن ہے، اور آخر پہ جا کے ایسے کینڈیڈیٹ میرے محبوب قائد کو ملے۔ اچھا، پھر اب محبوب قائد نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد، یہ 188 ووٹ کا جھٹکا لینے کے بعد میرے محبوب قائد کو اب جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب قائد جلسے کریں تو کس کے لیے، باہر جائیں تو کس کے لیے؟ جمہور تو روٹھ گیا ہے، جمہور تو رسپانس نہیں دے رہا۔ جمہور نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو قیدی نمبر 804 کو دینا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے سہولت کاروں نے زیادتی کی ہے، اس کو جیل میں بند کر کے آپ کو نوازا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب قائد پاکستان میں ٹھہرتے ہیں، جلسے کنٹینیو کرتے ہیں، یا یہ خبر سننے کے بعد بالکل نا امید ہونے کے بعد اب لندن کا ٹکٹ کرواتے ہیں۔ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر تصدیق جیسے ہی ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنی قیمتی رائے اس کمنٹ سیکشن میں دیجئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے محبوب قائد کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا ہے، جمہور نے یا پھر سسٹم نے؟ اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اس مشن کا حصہ بن جائیے، ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے، کیونکہ یہ چینل صرف میرا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ ہر پاکستانی کا چینل ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اسی نام سے، اس کو بھی فالو ضرور کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔